Dear students, Assalamu alaikum. In the course of Object-Oriented Database Management System, we are currently in that part of the course where we are discussing an Object-Oriented DBMS. We have been passing through different phases of this course. So in this phase, we are discussing the Objectivity DB. This is a DBMS that is purely an Object-Oriented DBMS. We have been discussing different, you can say, the processes, or you can say different steps that are involved while building an application using Objectivity DB as the backend DBMS, and at the front end we are studying the C++ as the programming interface. So this is the combination that we are using in this course just to explain the processes or the steps that we need to follow to build an application. So we studied 5 major steps that are required to build an application, and first one was to establish an interaction with the Objectivity DB. Second was to create a connection, and this step basically establishes a connection with the FDB, the particular FDB that you will be using in your application. The third step is to create a session. The fourth step is to create a transaction. And this is the part that we will be discussing today. And after that, finally, you basically terminate your interaction with the Objectivity DB, because at that point of time, your job is done, or the application or the system that you want to build that has done its job, that is completed. So these are the 5 steps, and now we are basically at step number 4, where we will be discussing the transaction. The concept of transaction has been discussed in the first course of DBMS, or the database system. So the students who have done their BS degree or MCS from the virtual university, they will be definitely familiar with the concept of transaction. But in many universities, normally they do not teach this subject or this topic in the course of database system. So we will be revising a little bit the concept of transaction in general, because even in the first course of database, when we discuss the transaction, the general concept of transaction remains almost the same across every DBMS, but the particular focus in normal courses or even in the first course was in the context of the relational DBMSs. Here, the general concept of transaction is same as in the relational DBMSs, but there are minor differences as well. So we will be revising the basic concepts a little bit, and then we will be discussing the transaction, how it is taken in the Objectivity DB. A transaction is generally defined as a logical unit of work. And what is meant by a logical unit of work? Anything that is considered as a single thing, any activity that is considered as a single thing in any real world system. See, for any system, when we become a part of a system, or when we use a system, you can take example of, let's say, of a university, of a bank, of a shop, then there are certain processes, there are certain activities. When you name them there, certain steps are meant there. For example, if we go to a bank and we say that we want to open an account. So opening an account is a process, an activity that is taken as a single step, a single process in the banking system. So there are different steps that are involved in opening an account. But whenever you go to a bank, you enter into this system, then this is taken as a single process, as a single activity there. For example, if you go to a university, you say, I want to apply for my transcript, for example. I want to take admission. I want to register a course. So these are different activities that are taken as a single thing, as a single activity in the respective systems.
So a database system, when we build a database system, that basically models a real world system into the computer. So whatever we are seeing, whatever entities that we are dealing with in the real world system, they are represented as data in the database. Whatever processes, activities that we deal with or that we come across in the real world system, that are implemented as application programs in the database. So the basic concept is that you have a real world system, and a database system is a model of that system in the computer. So there you see actual things, actual objects, actual entities, actual processes, and here they are represented as data, as objects, as operations on those objects. Similarly, when we say transaction basically, again, as I told you before, is a logical unit of work. So it means in the real world system, when we say we want to open an account, that would be implemented as a transaction in the database system. So this is how you can relate, or you can have an understanding or a concept of what a transaction is. So when we see the definition of the transaction, this is a general definition that I just gave you, and this is applicable everywhere, almost everywhere. But when we see the documentation of the Objectivity DB, and in this particular book that we are following here, the definition is a transaction is a subsection of an application's operations during which the application interacts with the federated database. I told you in the previous lecture that when you implement an application program, when you write an application program, that application program you write in any high-level programming language. For example, normally the end user uses the DBMS or the database through an application program. User finds a user interface in front of him, and any interaction that is done with the database is through that interface. But that interface is built using a programming language or some tool. Most of the activity that is being done on that interface is being handled, is being taken care by the application program, which you have written in, obviously, in some programming language. But there are certain points, there are certain places in that application where your application interacts with the database. And I told you that application cannot access the database directly because the database is in the custody of the DBMS. So it means that whenever an application wants to access the database, or whenever an application wants to perform any operation on the data in the database, the application program will send or will transfer its request to the DBMS. So there will be a meeting point. There will be a handshaking there, where the request of the request from the application program will be transferred to the DBMS, and DBMS will accept that request. Now, the actual operations on the database, they will be performed by the DBMS. So DBMS performs the requested operation. If there are certain results, then those results are returned back to the application program. So इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, although वो उस पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है कि जिसपे, फॉर एग्जांपल, जिस वक्त आप उस इंटरफेस पे चले गए, you perform certain operations there. Let's say you selected certain menu items, और आपने कोई यहाँ क्लिक किया, वहाँ डाटा एंटर किया. All that is a part of the transaction from your point of view, from a user point of view, or maybe from the system point of view. But from the DBMS point of view, transaction is that part of this whole activity where the DBMS has to perform certain operations on the database, or you can say the operations, the requests that are being transferred to the DBMS, and DBMS has to perform certain operations in response to those requests. That is the concern of the DBMS. So यानी इस चीज को यानी
میں آپ کو اس لیے بھی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ دس کنفیوژن مینی ٹائمس کہ ہم کہتے ہیں ویو کیا چیز ہے یا ٹرانزیکشن کیا چیز ہے. دیکھیے ایپلیکیشن پروگرام آپ کا کچھ بھی کر رہا ہو, اس پہ کوئی بھی یعنی آپ کے سب مینیو آئٹمز آ رہے ہیں, ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ رہی ہیں, وہاں پہ ہیلپ آ رہی ہے, دیٹ از ناٹ دا کنسرن آف ڈی بی ایم ایس. ڈی بی ایم ایس کا کنسرن جو ہے دیٹ از ود دا ڈیٹا بیس. چنانچہ اسی طرح جب ہم ٹرانزیکشن کی بات کرتے ہیں تو آل دو سارے آپریشنز میں شامل ہیں, لیکن جو ڈی بی ایم ایس کا کنسرن ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ ہے. چنانچہ اسی لیے جو یہاں پر ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں یہ چیز فوکس یا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ٹرانزیکشن وہ پارٹ ہے کہ جس وقت آپ کی جو ایپلیکیشن ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے ود دی فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس تھرو دا آبجیکٹیوٹی ڈی بی. اس بات کو میں کافی ایکسپلین کر چکا ہوں, اور اب جو ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوگی اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ بیسک ڈفرنس جو ہے کہ جو ہم ٹرانزیکشن کا جنرلی مطلب لیتے ہیں اور ٹرانزیکشن جو اب یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یا جب بھی ہم ٹرانزیکشن کو ڈسکس کرتے ہیں ان دا پرسپیکٹو آف ڈی بی ایم ایس, تو ٹرانزیکشن سے مراد پورا ایپلیکیشن پروگرام نہیں ہوتا. یعنی اس ساری یعنی کہ ایمفیسس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ جب ہم بار بار ٹرانزیکشن کا ذکر کریں گے تو آپ نے اس چیز کو فوراً ذہن میں لے کے آنا ہے کہ جب ہم ڈی بی ایم ایس کے پرسپیکٹو میں ٹرانزیکشن کا ذکر کرتے ہیں تو دیٹ مینس اونلی دوز اسٹیٹمنٹس دیٹ پارٹ آف دا ایپلیکیشن پروگرام ویئر یو فائنڈ دا ریکویسٹ فرام دا ایپلیکیشن پروگرام ٹو پرفارم سرٹن آپریشنز آن دا database, and obviously those requests are transferred to the DBMS, and DBMS performs those things. The application program cannot perform those operations on the database. مثال کے طور پہ آپ کوئی لاک اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو obviously وہ ریکویسٹ اپلیکیشن پروگرام سے جائے گی ڈی بی ایم ایس کو, اور ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ لاک اپلائی کرے گا. آپ کوئی آبجیکٹ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ پرفارم کرے گا. آپ کوئی نیا آبجیکٹ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں, ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, آل دیز ایکٹیویٹیز دے ول بی پرفارمڈ بائی دا ڈی بی ایم ایس. تو یہی یہاں پر کہا گیا ہے کہ جس وقت آپ کا جو ایپلیکیشن پروگرام ہے وہ ریکویسٹ ٹرانسفر کرے گا ٹو دا ڈی بی ایم ایس, تو عام طور پہ ٹرانزیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ آبجیکٹ کریٹ ہوتے ہیں, ڈیٹا اس میں انسرٹ ہوتا ہے. تو ڈفرنٹ طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ ڈیٹا بیس پہ پرفارم ہوتے ہیں ان دا رسپانس آف اے ٹرانزیکشن. یہ تو ہمارے پاس یعنی کہ ٹرانزیکشن کی ڈیفینیشن جس کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یعنی سمجھنا چاہیے ڈی بی ایم ایس کے کانٹیکسٹ میں. اب یہ ہے کہ واٹ از دی ایکسٹینٹ آف اے ٹرانزیکشن, یعنی ٹرانزیکشن جو ہم اگر کہیں کہ اس کا رینج کیا ہے یا ٹرانزیکشن میں کیا شامل ہے. تو عام طور پہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یعنی جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں آپ نے انٹرفیس بلڈ کیا ہوا ہے اس کی اسٹیٹمنٹس کو پیورلی مثال کے طور پر اگر وہاں پہ فور لوپ لگی ہوئی ہے تو ڈی بی ایم ایس کے کانٹیکسٹ میں دیٹ از ناٹ اے ٹرانزیکشن, یا کہیں پہ اف کنڈیشن لگی ہوئی تو وہ اس کا پارٹ نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال ان جنرل جب ہم بات کرتے ہیں ٹرانزیکشن کی, اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے, اس کا رینج کیا ہے, اس میں کیا شامل ہے, اس میں یہ کہ بیسیکلی آپ کے پاس تین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چیزیں شامل ہیں کہ آپ جب ٹرانزیکشن کو بگن کرتے ہیں, یعنی کہ جیسا اسٹیٹمنٹ بگن, جب بگن ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کہیں کہ ٹرانزیکشن کا جو ایکسٹینٹ ہے یا اس کا جو رینج ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کی باؤنڈری ہے وہ وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے بگن سے, اور یہ اینڈ ہوتی ہے کمٹ یا ابورٹ سے. ظاہر ہے کہ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جب آپ کمٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو میک دوز اسٹیجز کنفرمڈ, اور جب آپ ابورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یعنی یہاں سے یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ مطلب مکمل نہ ہو, یا آپ اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹرانزیکشن کے بارے میں یعنی اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ان دی کانٹیکسٹ آف ڈیٹا بیس یا ڈی بی ایم ایس ان جنرل. دیکھیے کہ ڈیٹا بیس از اے ویری امپورٹنٹ ویری کریٹیکل سبجیکٹ کہیں یا تھنگ کہیں یا ٹول کہیں ناؤ ڈیز. زندگی کی ایون مطلب جو ہمارا ملک جیسا ایک جو ترقی پذیر ملک ہے, اس جیسے ملک کے اندر بھی آپ کو آج بے تحاشا اپلیکیشن نظر آئیں گی اپنے سراؤنڈنگ میں کہ جہاں پہ ڈیٹا بیس استعمال ہو رہا ہے. یعنی
آپ دیکھیں ہر طرح کی بلنگ جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اس وقت، یعنی فون سے لے کے بجلی، گیس، ایوری تھنگ، گیس مطلب بجلی جب بھی اویلیبل ہوتی ہے تو اس کی جو بھی بلنگ ہے دیٹ از ڈیٹا بیس وہاں پہ انوالو ہے. آپ دیکھیں کہ آپ شاپ پہ جا رہے ہیں، آپ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، آپ کا آئی ڈی کارڈ بن رہا ہے، مطلب سو مینی اپلیکیشنز، اور ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ڈیٹا بیس انوالو ہے. ڈیٹا بیس ہیز بیکم ویری کریٹیکل. اور دیکھیے اس میں یعنی ویری کریٹیکل سے مراد یہ ہے کہ آج ایسے سسٹم موجود ہیں کہ جس میں جو کہ ڈیٹا بیس کے بغیر ان کی ایگزسٹنس کا تصور بھی نہیں ہے، مطلب وہ سسٹم جو ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتے بغیر ڈیٹا بیس کے، مطلب ایسی یعنی کہ وہ امپورٹنٹ یہ کانسیپٹ ہے. لیکن ڈیٹا بیس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو اس کی بہت امپورٹنٹ جو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے یا کریکٹرسٹک ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس شوڈ پراپرلی ریفلیکٹ دا سسٹم دیٹ اٹ از ریپرزینٹنگ. یعنی جس سسٹم کو آپ ڈیٹا بیس سے ماڈل کر رہے ہیں وہ اس سسٹم کو ٹرولی ریپرزینٹ کر رہا ہو. یعنی جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا تھا نا کہ جب بھی آپ ڈیٹا بیس سسٹم بلڈ کرتے ہیں تو آپ کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی ریئل ورلڈ سسٹم کو کمپیوٹر میں ماڈل کر رہے ہوتے ہیں یا ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کے فائدے تو بہت سارے ہیں. مثال کے طور پہ ایفیشنسی بہت بڑا فائدہ کہ آپ کو جو آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن ہے بہت تیزی سے آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جس چیز کے لیے پہلے آپ کو رجسٹر کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، پھر ان کو آپ کو پلٹنا پڑتا تھا اور تب آپ کو ریکوائرڈ انفارمیشن آپ گیدر کرتے تھے. اب آپ سیکنڈز کے اندر لیس دین اے سیکنڈ جو ہے آپ کو ڈاٹا مل جائے گا. دیکھیے ایفیشنسی بہت زبردست چیز ہے، بہت یعنی ہم اس کو عادی ہیں اس کے آج کے دور میں. آج کے دور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں یعنی مثال کے طور پہ اگر دیکھیں آپ ایون اے ٹی ایم اگر یوز کرنے جائیں وہاں پہ ہمیں اگر 2 منٹ انتظار کرنا پڑ جائے تو آج ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہم وہ انتظار بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. تو ڈیٹا بیس ویری یوزفل تھنگ. ایفیشنسی بہت زیادہ، ہماری لائف میں بہت زیادہ آسانی ہے، ایوری تھنگ از رائٹ. بٹ یہ جو میں نے آپ سے بات کہی ہے کہ ڈیٹا بیس شوڈ پراپرلی ٹرولی ریفلیکٹ دا سسٹم دیٹ از ریپرزینٹنگ. مثال کے طور پہ اگر ہم بینکنگ سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر، ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہیں، سسٹم بلڈ کیا ہم نے، تو جیسے ایک بینکنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے ریئل لائف میں، ڈیٹا بیس کو ویسے ہی بہیو کرنا چاہیے. جو ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کے ایکچوئل سسٹم میں ہوتے ہیں ڈیٹا بیس میں وہی ہونے چاہیے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر جب آپ ریئل جو آپ کا بینک ہے اگر وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اگر پیسے ڈرا کرنے ہیں، ودرا کرنے ہیں آپ نے، تو جتنا آپ کا بیلنس ہے آپ اپنے اکاؤنٹ سے میکسیمم اتنی اماؤنٹ ودرا کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ایک رول ہے، آپ کے بینک کا رول ہے. اگر ڈیٹا بیس کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ رول وہاں پہ ٹرولی انفورس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 10,000 روپے ہیں اور آپ 10,001 روپیہ وہاں سے ودرا کر سکیں، بیکاز دس ول بی وائلیشن آف یور ریئل ورلڈ سسٹم. ایک رول کی وائلیشن ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا بیس کی ایفیشنسی، اس کا یوٹیلٹی ویری مچ ایگریڈ، بٹ دا مین کوالٹی، دا مین ریکوائرمنٹ فرام دا سسٹم از کنسسٹینسی، انٹیگریٹی. یعنی جو آپ کے ریئل ورلڈ سسٹم میں رولز ہیں ان کو ایز سچ وہاں پہ فالو ہونا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر کوئی رول وائلیٹ کر رہا ہو سسٹم کے اندر، دیکھیے ایرر کی دو یعنی کہ شکلیں، اور ظاہر ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ کو ان کا اندازہ ہوگا ان کا کہ ایک تو آپ کا سنٹیکس ایرر ہے کہ آپ کے پروگرام میں کوئی اسٹیٹمنٹ کی غلطی ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گی، یا رن ٹائم بھی ایرر آ سکتا ہے تو وہ آپ کا پروگرام بریک ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ایرر ہے. لیکن جو آپ کی لاجک کی غلطی ہے، جو آپ کے کسی رول کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بہت دیر سے پتہ چلے جبکہ وہ سسٹم آپ کا بے تحاشا نقصان کر چکا ہو. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو اس رول کی اگزامپل دی ہے کہ یعنی کہ آپ بینک میں آپ نے کہا کہ آپ کا جو وڈرال ہے وہ آپ کے بیلنس سے کم ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب ہے اگر آپ کسی ڈیٹا بیس سسٹم میں یہ رول پراپرلی انفورس نہیں ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ بے تحاشا ٹرانزیکشن ایسی کر جائے گا کہ جس میں کہ کسٹمر جو ہے وہ پیسے ودرا کر رہے ہیں اپنے بیلنس سے زیادہ، تو بینک کا کیا بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ساری بات کا یعنی جو ڈسکس کرنے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو کنسسٹینسی ہے اور انٹیگریٹی، یہ دونوں ٹرمز جو وہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں، ان میں سلائٹلی ڈفرینس ہے لیکن بہرحال ایک ہی میننگ میں استعمال ہوتی ہے عام طور پہ. کہ جو کنسسٹینسی ہے ڈیٹا بیس کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ تو افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ڈیٹا بیس کے بغیر گزارا کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسی دور میں ڈیٹا بیس کے بغیر گزارا ہوتا ہی تھا. آج کل یہ تصور بہت مشکل ہے، بٹ اسٹل اگر ہمیں ایک لائن کھینچنی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی کین لیو وداؤٹ اے ڈیٹا بیس بٹ وی کین ناٹ لیو ود این انکنسسٹنٹ ڈیٹا بیس. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نقصان دے گا. اسی لیے یعنی جو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو کنسسٹنسی ہے آپ کے ڈیٹا بیس کی، جو ڈیٹا آپ کا ڈیٹا بیس میں پڑا ہوا ہے، دیٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ، دیٹ شوڈ ٹرولی ریفلیکٹ دا ریئل ورلڈ سسٹم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سارے کانسیپٹ کے اندر، اس سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں سینیریو میں، اس میں جو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے ٹرانزیکشن کا. کیونکہ جو ڈی بی ایم ایسز ہیں وہ ٹرانزیکشن کو استعمال کرتے ہیں ٹو انفورس دا کنسسٹینسی. اور اس میں یعنی بیسک فلسفی کیا ہے کہ آپ جو ٹرانزیکشن ہے، ہم نے کہا کہ وہ ایک یونٹ آف ورک ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ٹرانزیکشن کی بات کریں تو ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈیٹا بیس پہ جب آپ ایک ٹرانزیکشن انیشیٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ایک ٹرانزیکشن کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل آپریشنز ہو سکتے ہیں، 1 2 10 15 20 اس سے زیادہ بھی آپریشنز ہو سکتے ہیں. تو جو ایک ٹرانزیکشن ہے وہ ڈیٹا بیس کو ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹ سے لیتی ہے، یعنی کہ وہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہونا چاہیے، اور ایک دوسری کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ٹرانسفارم کر دے گی. یعنی یہ ٹرانزیکشن کے ساتھ جو ہے وہ جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک کیریکٹرسٹک، اور آپ لوگ فیملیئر ہوں گے جس ہم نے کہا تھا کہ ایسڈ پراپرٹیز آف ٹرانزیکشن، اور ان میں یہی ہے کہ وہ جو آپ کا ٹرانزیکشن ہے وہ ڈیٹا بیس کو ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹ سے دوسری کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ٹرانسفارم کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ وہی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے ڈیٹا بیس کے اندر وہ ریئل ورلڈ کے جتنے بھی رولز ہیں ان کو فالو کر رہا ہے، ان کے مطابق ہے. دس از دا کنسسٹنٹ اسٹیٹ. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس وقت یعنی آپ کی ٹرانزیکشن جس دوران کی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ جب اس میں چونکہ ڈفرنٹ آپریشنز ہو رہے ہیں ایک ٹرانزیکشن کے اندر، تو جس دوران وہ ٹرانزیکشن ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے اس دوران میں بھی درمیان میں جو ٹائم ہے، جو سٹیج ہے، اس دوران جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ ہو بھی سکتا ہے. بٹ اف دا ٹرانزیکشن از کمپلیٹڈ سکسیسفلی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گارنٹیڈ ہے کہ اس کیس پہ جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے وہ ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو کنسسٹنسی ہے وہ ڈیٹا بیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور کنسسٹنسی کو مینٹین کرنے میں جو ایک بیسک جو ایک ٹول آپ کہہ سکتے ہیں، میکنزم جو کہ ڈی بی ایم ایس استعمال کرتا ہے یا ڈیٹا بیس تھیوری میں جو بیسک رول ہے کنسسٹنسی کے لیے، وہ ٹرانزیکشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ جو اس کا ایکسٹینٹ ہے ایک ٹرانزیکشن کا، وہ ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ بگن ہو رہی ہے اس جگہ سے لے کے اور جس جگہ پہ وہ کمٹ یا اباؤٹ ہو رہی ہے، تو یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینج کہلائے گا، یا اس کی باڈی کہلائے گی، یا اس کا ایکسٹینٹ کہلائے گا. اب یہ ہے کہ جس وقت ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، جب بگن آپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے جو ہمارا سیشن ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، یا اس میں ایک ٹرانزیکشن جو وہ ایکٹیو ہو گئی. اور ہم دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارا اپلیکیشن پروگرام ہے، دس از ان دا کانٹیکسٹ آف آبجیکٹیو ڈی بی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ ایک ٹرانزیکشن کے دوران ہے، یا اس میں سے گزر رہی ہے، یا وہ ٹرانزیکشن کو پروسیس کر رہی ہے. اور ہم جو ٹرانزیکشن جس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ٹرانزیکشن ہے وہ انڈر پروسیس ہے یا ان پروگرس ہے. اب یہ ہے کہ جس وقت آپ کی ایک ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کا جو جس سے ظاہر ہے کہ آپ کا کنیکشن بلڈ ہو چکا ہوا ہے جس ایف ڈی بی کے ساتھ یا ڈیٹا بیس کے ساتھ، تو آپ ٹرانزیکشن کے دوران اس ایف ڈی بی کے جو ڈفرنٹ آبجیکٹس ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈفرنٹ طرح کے آپریشنز کر سکتے ہیں. اور جو چینجز کہ آپ کی ٹرانزیکشن اس دوران کر رہی ہے، جس دوران کی ٹرانزیکشن ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے، تو اس ٹرانزیکشن کے اندر کے جو باقی آبجیکٹس ہیں ان کو وہ چینجز نظر آ رہی ہوں گی. لیکن جو اس ٹرانزیکشن سے آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے، لیٹس سے کہ اور بھی کچھ ٹرانزیکشن جو ایکسیکیوٹ ہو رہی ہیں، تو جو چینجز یہ ٹرانزیکشن کر رہی ہے ڈیورنگ ان پروگرس، وہ چینجز اس کے باقی آبجیکٹس کو جو کہ اس کے اندر موجود ہے، ٹرانزیکشن کے ایکسٹینٹ کے اندر ہیں،
ان کو تو نظر آ رہی ہوں گی، لیکن جو آؤٹ سائڈ دیٹ ٹرانزیکشن ہے ان کو وہ چینجز نظر نہیں آئیں گی. وہ چینجز ان کو تبھی نظر آئیں گی کہ جس وقت یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمٹ کرے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں پرماننٹ ہو گئیں. اب وہ جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے اس کو نظر آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ابارٹ ہو جاتی ہیں تو اس کیس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ پھر تو وہ چینجز ہوئی نہ. یہاں پہ آپ کو جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں یا ان جنرل جو ڈسکشن ہے ٹرانزیکشن کی، اس میں ایک بات عام طور پہ نظر نہیں آتی، جو ڈفرینس کا ٹریٹمنٹ ہے. یہاں پہ ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے آبجیکٹیوٹی ڈی بی کے کانٹیکسٹ میں، وہ ہے انڈیویزیبل یونٹ آف ورک. انڈیویزیبل یونٹ آف ورک یعنی جیسے ہم نے کہا کہ جس کو دا ورک دیٹ از ٹیکن ایز اے سنگل ہول، چاہے اس میں ایک آپریشن ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 10 ہیں، 15 20 ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم کہیں گے کہ دس از این انڈیویزیبل یونٹ آف ورک، جس کو آپ فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کہ یہ کم از کم پورا ہونا چاہیے. نارملی یہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے، عام طور پہ ٹرانزیکشن جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز این انڈیویزیبل یونٹ آف ورک. لیکن آبجیکٹیوٹی ڈی بی کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے اس میں ملٹیپل ایسے انڈیویزیبل یونٹ آف ورک ہوں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یعنی اور جو ایک ایسا یونٹ ہے جس میں نے کہا کہ انڈیویزیبل یونٹ آف ورک، ہر یونٹ کے اندر ملٹیپل آپریشن ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ٹرانزیکشن تو ایسی ہو سکتی ہے دیٹ کمپرائزز اونلی اے سنگل سچ یونٹ، اور کوئی ٹرانزیکشن ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر ملٹیپل جو ہے وہ انڈیویزیبل یونٹ آف ورک ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ جو یہ کانسیپٹ ہے جس سے ہم نے کہا کہ انڈیویزیبل یونٹ آف ورک اور دا کانسیپٹ آف ہیونگ ملٹیپل سچ یونٹس، یہ کانسیپٹ کہاں سے ہے اور کیوں آیا اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو جو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے یوزنگ دی چیک پوائنٹ کانسیپٹ. چیک پوائنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ریلیشنل ڈی بی ایم ایس ایس کے اندر بھی موجود ہے اور یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ اس کو ذرا ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو جو ایک انڈیویزیبل یونٹ آف ورک ہے دیٹ از امپلیمنٹڈ یوزنگ دا چیک پوائنٹس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے اس میں یو کین ہیو ملٹیپل چیک پوائنٹس. اب چیک پوائنٹ کانسیپٹ یہ کہ وین یو ڈیفائنڈ چیک پوائنٹس ان اے ٹرانزیکشن یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اس لیے کہ آپ یہ اس طرح سے سوچیں کہ اس ٹرانزیکشن کا یہ وہ پارٹ ہے کہ اگر یہ مکمل ہو جائے اور ٹرانزیکشن فرض کریں پوری نہ بھی ہو تب بھی اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اوکے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹرانزیکشن کے اندر آپ کو اس طرح کے ملٹیپل انڈیویزیبل یونٹ آف ورک مل جائیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ عام طور پہ جو ایک ٹرانزیکشن ہے وہ ایک ہی ایسے یونٹ پہ مشتمل ہوگی. لیکن بہرحال ریئل لائف پہ ایسی کئی ایگزامپلز ہیں کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب اس میں اگر یہ کام بھی ہو جائے تو دیٹ از انف. دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے ایگزامپل دی تھی اوپننگ این اکاؤنٹ، اس کیس میں ظاہر ہے کہ اس پہ جتنے بھی سٹیپس ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فارم فل کیا، اس کے بعد ہمارا وہاں پہ ہمیں ایک آئی ڈی مل گیا، اس کے بعد ہمیں چیک بک مل گئی، یہ سارے سٹیپس اگر اس پہ شامل ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے ایسا کہ کیا ان میں سے ایسے کوئی یونٹ ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو فرض کریں اگر وہ بھی ہو گیا تو کافی ہے. تو مے بھی اس میں نہ ہو، ہم یہ کہیں نہیں یا تو سارے سٹیپس ہوں یا بالکل نہ ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اس میں صرف ایک ہی انڈیویزیبل یونٹ آف ورک ہے، تو یہ ایک سنگل یونٹ کی ٹرانزیکشن ہے. لیکن فرض کیجئے کہ ہم بعض ٹرانزیکشن جس میں کہ جس کو ہم لانگ ٹرانزیکشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ فرض کریں آپ اپنا کوئی ایک ٹور ارینج کر رہے ہیں، اور ٹور ارینج کرنے میں فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم نے فلائٹ بک کرنی ہے فار ایگزامپل، پھر ہم نے ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جو ہے وہ ہم نے ایک کیب بک کرنی ہے، پھر ہم نے ہوٹل جو ہے وہ اس میں اپنا کمرہ بک کرنا ہے، پھر ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی تھیٹر ہو رہا ہے یا کوئی وہاں پہ فٹ بال میچ ہو رہا ہے اس کی ہم نے بکنگ کرنی ہے. یہ ڈفرنٹ سٹیپس ہیں، ان میں سے یہ ڈفرنٹ سٹیپس ہیں جو کہ پوری جو ہماری ایک ٹرانزیکشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بکنگ اے ویکیشن اور بکنگ اے ٹرپ اور ٹور، یہ پوری ہماری ٹرانزیکشن ہے، اس کے یہ ڈفرنٹ یعنی کہ اس میں سٹیپس انوالوڈ ہیں. اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں آپ دیکھیں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے جتنے اس میں سٹیپس ہیں ان کو اگر آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ دیز آر آور انڈیویزیبل یونٹس آف ورک،
تو اس کا ہوگا یہ کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ میرا جو ہے وہ میچ میں جو میری ٹکٹ بک نہیں ہو رہی، یعنی اس میں ہوگا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی فلائٹ بک ہو گئی ہے، آپ کی کیب بک ہو گئی ہے، آپ کو ہوٹل بک ہو گیا، لیکن آپ کا میچ کا ٹکٹ نہیں ہو رہا. اب اگر ہم اس پوری ٹرانزیکشن کو ایز اے سنگل یونٹ آف ورک لیں تو صرف میچ کی بکنگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جو پورا ٹور ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ کا وہ کینسل ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس پورے کو ایز اے سنگل یونٹ آف ورک لیا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کیونکہ اس کا ایک سٹیپ نہیں ہو رہا، اس میں سے ایک کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا پورا ٹور بک نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو ریئل ورلڈ سینیریو میں دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ فرض کریں اگر میرا مطلب میچ بک نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، اس کی جگہ میں کچھ اور کر لوں گا، میں اگر فٹ بال میچ نہیں جا رہا تو میں کسی گیلری میں چلا جاؤں گا. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، جو اس کے جتنے پارٹس ہو رہے ہیں، اگر میرا ٹکٹ بک ہو گیا پلین کا، اگر میرا ہوٹل بک ہو گیا دین اٹ از اوکے، تو آپ اس کو تو پورا کریں. تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے جن پارٹس کو آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں تو وہ پورے ہو سکیں گے. تو اس پورے کو ایز اے سنگل یونٹ لینا یا اس میں ڈفرنٹ یونٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا میں ڈفرنس یہی ہے. دیکھیے بہت ساری باتیں، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پورے کو ایک ٹرانزیکشن لے لیں، سنگل ٹرانزیکشن لیں، سنگل یونٹ لیں، اس کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے آپ کا فلائٹ بک ہو گئی، آپ کا ہوٹل بک ہو گیا، لیکن ابھی فٹ بال میچ جو آپ کا تھا وہ ابھی بک نہیں ہو رہا. ابھی آپ ویٹ کر رہے ہیں رسپانس کا، ڈیٹا بیس ایکسس میں نہیں ہو رہا یا ابھی انہوں نے آف کیا ہوا ہے، تو آپ کی پوری ٹرانزیکشن آن ہولڈ پہ ہے. اور ٹرانزیکشن آن ہولڈ پہ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جتنے ڈیٹا بیسز کو آپ ایکسس کر رہے ہیں، جتنے آبجیکٹس کو آپ ایکسس کر رہے ہیں، all of them are locked with your transaction. تو دس از بہت یعنی ناقابل برداشت ٹائپ سچویشن ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے سارا ڈیٹا بیسز جو ہے وہ ایک وقت ویٹ کنڈیشن میں، ہولڈ پوزیشن میں، اس لیے کہ آپ کی ٹرانزیکشن پوری نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس کئی سچویشنز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں، کئی ہمارے پاس ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہم پوری ٹرانزیکشن کو ایز اے سنگل یونٹ آف ورک نہیں لیتے، بلکہ ہم اس میں ملٹیپل یونٹس آف ورک آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور چیک پوائنٹ کے ذریعے ہم اس کو انفورس کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جس وقت لیٹس سے اگر آپ کی ایک ٹرانزیکشن ہے اس میں آپ نے اگر 3 چیک پوائنٹس ڈیفائن کیے ہوئے، یعنی کہ آپ نے ٹرانزیکشن بگن سے اس کا سٹارٹ ہو گیا، 1 2 3، آپ نے اس میں 3 چیک پوائنٹس ڈیفائن کیے ہوئے اور آخر میں اس کا اینڈ ہے. ناؤ جب آپ کی ٹرانزیکشن بگن ہوتی ہے، سٹارٹ ہو گئی، when it reaches the first check point، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہاں تک جتنی بھی چینجز آپ نے آبجیکٹس میں کی ہیں، چینجز سے مراد ہے کہ آپ نے کوئی انسرٹ کیا ہے یا ڈیلیٹ کیا ہے، ماڈیفائی کیا ہے، تو all those changes till that check point they will be confirmed, they will be moved to the database. اور ظاہر ہے کہ once they have been made permanent، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ اگر اس میں لاگ تو کوئی ریلیز چونکہ نہیں ہوگا تو ابھی وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کو ویزیبل نہیں ہے. اینی ویز آگے ہم چلے. اسی طرح جب آپ دوسرے چیک پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو اس وقت تک کی جو چینجز ہے، یعنی پہلے چیک پوائنٹ سے لے کے دوسرے چیک پوائنٹ تک، اگین آل دوز چینجز ول بی میڈ پرماننٹ. اب دیکھیے اس میں یہ ہوگا کہ فرض کریں کہ آپ کی یہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ سم ہاؤ ابورٹ ہو جاتی ہے، ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے جو 2 چیک پوائنٹس تک جتنے بھی آپ نے چینجز کی ہوئی ہوں گی، all those changes will be confirmed، وہ آپ کی پرمنٹ ہو چکی ہوئی ہیں. یہ وہی ایگزامپل ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ اگر فرض کریں آپ نے جو آپ کے ٹور آپ کا بک ہو رہا تھا، اگر فرض کریں اس میں 2 چیک پوائنٹس تک ہو گیا تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ میرا یہ کام بھی ہو چکا ہے، یہ کام بھی ہو چکا ہے، باقی کاموں کے لیے آپ کچھ اور کریں، لیکن بہرحال اس ٹرانزیکشن نے آپ کے یہ 2 کام کر دی. تو اسی طرح آپ کا تیسرا چیک پوائنٹ، تو وہاں تک چینجز کنفرم، اور جس وقت آپ نے ٹرانزیکشن کا اینڈ ہوگا، اور اینڈ کس سے ہوگا؟ کمٹ سے ظاہر ہے، یا ابورٹ سے بھی. تو اگر کمٹ سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لاسٹ چیک پوائنٹ سے لے کے جو کمٹ تک کی یعنی چینجز تھیں، دے ول بی میڈ پرماننٹ ٹو دا ڈیٹا بیس. ہاں لاسٹ چیک پوائنٹ سے لے کے اور فرض کرے جو ٹرمینیشن ہے آپ کی ٹرانزیکشن کی، اگر وہ ہوتی ہے ابورٹ سے، تو اگین جو پارٹ نہیں ہوگا وہ وہی ہے جو کہ آپ کی لاسٹ چیک پوائنٹ اور ابورٹ کے درمیان ہے. ادروائز جو سے پہلے تک کی جتنی بھی چینجز تھیں، all of them they are
permanent. ایک بات دیکھیے گا کہ ابھی ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے کہ جس وقت آپ ایک ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کرتے ہیں تو آپ سرٹن آبجیکٹس کو آپ جب آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر آپ لاک اپلائی کرتے ہیں. اور لاک میں پتہ ہے کہ دو طرح کے مینلی لاک ہوتے ہیں. ایک ہے ہمارا ریڈ لاک اور ایک ہے اپ گریڈ لاک. اس کو ہم آر یا یو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. دس از اگین دا ٹرمینالوجی اور اپروچ اڈاپٹیڈ بائی دا آبجیکٹیوٹی ڈی بی. ظاہر ہے کہ اگر ہم دوسرے ڈی بی ایم ایس کی بات کریں تو وہاں پہ بعض اور طرح کے لاکس بھی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ دو لاکس ہیں ہمارے پاس, ریڈ اور اپ گریڈ. ظاہر ہے کہ جس وقت آپ آبجیکٹ کو صرف ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ریڈ لاک کے لیے اپلائی کریں گے, اور جس وقت آپ اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں, چینجز سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں یعنی آپ اس میں کوئی آبجیکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی آبجیکٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کیس میں آپ لاک اپلائی کریں گے اپ گریڈ کا. اور یہ بات ہے کہ کوئی بھی آپریشن کرنے سے پہلے ڈیٹا بیس کے اوپر یو ہیو ٹو اپلائی, یو ہیو ٹو ایکوائر دا پراپر لاک. یعنی صرف اپلائی کرنا کافی نہیں ہے, یعنی ڈیٹا بیس کی کنسسٹینسی کو مینٹین کرنے کے لیے لاکنگ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پروسیس ہے, بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ آپ کا جو آپ کے آبجیکٹس ہیں, جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے, اس کو ملٹیپل یوزرز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی ایکسیس کر رہے ہیں. تو کنکرنٹ ایکسیس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں انکنسسٹنسی آ سکتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو آپ کے آبجیکٹس ہیں ان کے اوپر لاک اپلائی کرتے ہیں. لاک سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی کسی بھی آبجیکٹ پہ آپ نے کوئی آپریشن کرنا ہے, فرض اگر ریڈ آپ نے آپریشن کرنا ہے تو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اٹ ول اپلائی فار دا ریڈ لاک. اپلائی کس سے کرے گی؟ ڈی بی ایم ایس سے. اور ڈی بی ایم ایس کا بھی بلکہ وہ جو پرٹیکولر کمپوننٹ جو کہ لاک سرور ہے جس کا کام یہی ہے کہ لاک کو مینج کرنا, تو لاک سرور کے پاس یہ ریکویسٹ جائے گی فار دس پرٹیکولر ٹائپ آف لاک. اب جس آبجیکٹ کے اوپر آپ نے لاک اپلائی کیا ہوا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ آبجیکٹ جو ہے اس ٹائپ کے لاک کے لیے اویلیبل ہے. یعنی دو چیزیں, تو یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ اویلیبل ہونا چاہیے اور اس ٹائپ کے لاک کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاک کی ٹائپ بھی میٹر کرتی ہے. اس لیے کہ اگر فرض کریں کہ آپ نے اپلائی کیا ریڈ لاک کے لیے, اور جو اس وقت جس وقت آپ نے اپلائی کیا فرض کریں وہی آبجیکٹ جو ہے اس کو کسی اور جو ٹرانزیکشن ہے اس نے بھی اپلائی پہلے سے کیا ہوا تھا ریڈ لاک کے لیے, اور وہ آبجیکٹ جو ہے وہ اس کے پاس تھا, اس کے یعنی کہ استعمال میں تھا دوسری ٹرانزیکشن کے. اگر آپ نے بھی ریڈ لاک کے لیے اپلائی کیا تو یہ جو ریڈ لاک اور ریڈ لاک ہے یہ دونوں آپس میں ان کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ یس ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ دو ڈفرنٹ ٹرانزیکشنز کو ایٹ دا سیم ٹائم ریڈ لاک مل سکتا ہے. دیکھیے جیسے ہم اگر اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ کسی ایئر لائن میں آپ فرض کیجئے کوئی ٹکٹ ریزرو کروانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فلاں فلائٹ میں سیٹ اویلیبل ہے کہ نہیں. تو اگر فرض کریں کہ پورے ملک سے یا پوری دنیا سے میں بھی اس پرٹیکولر فلائٹ کے اندر لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے چیک کرنا چاہتے ہوں, 2 3 4 100 200 لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ صرف دیکھنا چاہتے ہوں کہ کیا اس فلائٹ میں سیٹ اویلیبل ہے. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ فلائٹ میں سیٹ اویلیبل ہے یا نہیں, یو جسٹ ہیو ٹو ریڈ دیٹ ڈیٹا بیس. تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے ریڈ لاک اپلائی کریں گے. تو کنکرنسی کو امپروو کرنے کے لیے آپ ڈفرنٹ ٹرانزیکشنز کو ایٹ دا سیم ٹائم ریڈ لاک الوکیٹ کر دیں گے. چنانچہ کیا ہوگا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ لاک کے لیے اپلائی کریں گے, اگر تو کمپیٹیبل لاک ہے تو آپ کو مل جائے گا, اگر نہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ایک ٹرانزیکشن wants to perform any sort of operation on the database objects, the transaction will apply for the appropriate lock. On receiving a request from an application program, the lock server will see whether the requested lock can be granted or not. If this lock can be granted, it will be. Otherwise, the transaction will have to wait.
but transaction cannot process the objects without getting the appropriate lock first. First you have to have the appropriate lock, then you can perform the required operations. اب بات یہ ہوئی تھی کہ جب آپ کی ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوئی تو جس طرح کی آپ ایکٹیویٹی اس ٹرانزیکشن میں کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا لاک آپ اپلائی کریں گے. لاک سرور جو ہے اگر آپ کو لاک گرانٹ کر دیتا ہے تو اب وہ جو آبجیکٹس ہیں وہ آپ کے لیے اس طرح کے لاک کے لیے اویلیبل ہیں. جس وقت ہم نے یہ کہا کہ آپ نے اگر ملٹیپل چیک پوائنٹس وہ ڈیفائن کر دیے ہوئے ہیں اپنی ٹرانزیکشن کے اندر، تو چیک پوائنٹ پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو جو چینجز آپ نے آبجیکٹس کے اندر کی ہوئی ہیں دوز چینجز ول بی میڈ پرماننٹ ٹو دا ڈیٹا بیس بٹ دا لاکس ول ناٹ بی ریلیزڈ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ although at checkpoints your changes are made permanent to the database, now they are there, but the locks are not released. Locks are still with the transaction because for the holding of the locks the proper unit is the transaction. تو جب ٹرانزیکشن آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے اور جب وہ اینڈ ہوتی ہے، اینڈ ہونے کے بعد جو ہے آپ کے لاکس جب ریلیز ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جب ایک ٹرانزیکشن اینڈ ہو جائے گی اس کے بعد وہ جو آبجیکٹس اس نے ہولڈ کیے ہوئے تھے وہ باقی ٹرانزیکشنز کو اویلیبل ہوں گے. چنانچہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب آپ چیک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے لاکس جو وہ ریلیز نہیں ہوتے لیکن چینجز آپ کی پرماننٹ ہو جاتی ہیں. اب یہ کہ فرض کریں کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ سم ہاؤ ان اپروپریٹ وے سے یا ابرپٹلی جو ہے وہ انٹرپٹ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، وہ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ پراپرلی کمٹ اباؤٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹرانزیکشن تو اپنے اینڈ پہ نہیں پہنچی، کیونکہ چاہے کمٹ ہو یا اباؤٹ ہو ٹرانزیکشن کا اینڈ اس سے ہو جاتا ہے. لیکن فرض کریں کہ کسی وجہ سے درمیان میں انٹرپشن آ گئی تو ظاہر ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن تو ٹرمینیٹ نہیں ہوئی. تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی لاکس اس ٹرانزیکشن کے پاس تھے، جو بھی آبجیکٹس اس ٹرانزیکشن لاک کیے ہوئے تھے وہ لاکس ریلیز نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آبجیکٹس جو ہیں اب دوسرے ٹرانزیکشنز کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے. تو اس کو پھر یہ ہے کہ ان آبجیکٹس کو یعنی ریلیز کرنے کے لیے ڈفرینٹ اس کی پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ ٹرانزیکشن کو دوبارہ سٹارٹ کریں اور وہ دیکھے گا کہ بھئی آپ کا جو ریکوری مینیجر ہے وہ دیکھے گا کہ یہاں تک ٹرانزیکشن ایکزیکیوٹ ہو گئی تھی، وہاں سے آگے ایکزیکیوٹ کرے گا. اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر ڈفرینٹ جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ اس کی جو ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ونڈوز کے اندر ہمارے پاس ایک ٹاسک مینیجر ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے ہم پروسیسز کو جو ہے نا وہ یعنی کنٹرول کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو ونڈوز کے اندر آپ کو ٹاسک مینیجر کے ذریعے آپ اس کو پروسیس کو کل کریں گے تو پھر یہ ہوگا جب کل ہوگا تو اس وقت یہ ہوگا کہ جو بھی اس نے لاکس ہولڈ کیے ہوئے تھے وہ ریلیز ہو جائیں گے. لیکن جب آپ کسی اگر اور آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو اس میں ظاہر ہے اس کے لیے کوئی اور اسٹریٹجی ہوگی. آفٹر دس وی نیڈ ٹو ڈسکس دی کانسیپٹ آف اور دا ٹریٹمنٹ ٹورڈز دا ملٹیپل ٹرانزیکشنز. یعنی یہ ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ ان ون سیشن یو کین ہیو ملٹیپل ٹرانزیکشنز، لیکن یہ ہے کہ ایٹ ون ٹائم اونلی ون ٹرانزیکشن ول بی. اس کی یہ بیسک کہنا چاہیے کہ بیسک رول ہے آبجیکٹیوٹی ڈی بی کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ although you can have multiple transactions in one session but it is not possible that those transactions are running concurrently. ایسا نہیں ہوگا بلکہ ان میں سے ایک وقت میں ایک چلے گی. اب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک کہنا چاہیے کہ ایک ٹیکنیکل ڈیسیشن ہے اور obviously this decision lies with the designer اور ڈیولپر کہ کیا وہ بہت سے آپریشنز کی ایک سنگل ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈیفائن کرے، اسٹیبلش کرے، بلڈ کرے، کریٹ کرے، یا کہ وہ تھوڑے تھوڑے آپریشنز پہ مشتمل ملٹیپل ٹرانزیکشن ڈیفائن کرے اور ان کو سیریز میں ایک سیریل فیشن میں رن کرے. یہ دو ڈفرنٹ یعنی ہمارے پاس اپروچز ہیں. دیکھیے اب یہ اس کے دونوں کے جو ہے نا وہ اپنے پلس اینڈ مائنسز ہیں. مثال کے طور پہ ظاہر ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم جب بھی ایک ٹرانزیکشن ڈیفائن کرتے ہیں، جب ٹرانزیکشن بگن ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے تو کچھ اوور ہیڈ اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے آپ کو کچھ اسٹیپس جو ہے جو سسٹم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو میموری مینجمنٹ اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز آپ کو کرنی پڑتی ہیں جب بھی ٹرانزیکشن بگن ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے.
اور آپ کو لاکس مینیج کرنے پڑتے ہیں. لیکن یعنی ایک جو اس کی اپروچ ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی ہم نے کہا کہ انڈیویزبل یونٹ آف ورک، ایک تو آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے، لیکن دوسرا ایک اس پہ اینگل ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ بہت سے آپریشنز پہ مشتمل ایک بڑی ٹرانزیکشن ڈیفائن کرتے ہیں، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ اگر جب ایک ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو جن آبجیکٹس پہ وہ لاک اپلائی کرتی ہے جو اس کو چاہیے اور جس ٹائپ کی آپریشن کے لیے چاہیے، وہ لاکس اگر اس کو مل جاتے ہیں تو ٹل دا اینڈ آف ٹرانزیکشن، چاہے وہ کمٹ ہو یا ابارٹ ہو، آل دوز آبجیکٹس آر لاکڈ ود دیٹ ٹرانزیکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ if at that time some other transactions apply for certain types of locks on those objects، تو اگر وہ لاکس کمپیٹیبل نہیں ہیں تو اس کیس میں وہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں they will have to wait. ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا اس میں ایک اور اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم نے ایک لمبی ٹرانزیکشن ڈیفائن کر دی جس میں کہ بہت سے آپریشنز ہیں، اگر بہت سے آپریشنز ہیں تو مطلب ایک نیچرل سی بات ہے کہ چانسز اسی چیز کے ہیں کہ آپ کو اگر لمبی ٹرانزیکشن ہے تو آپ کو زیادہ آبجیکٹس چاہیے ہوں گے ڈفرینٹ آپریشنز کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس ٹرانزیکشن کے دوران زیادہ دفعہ لاکس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا ملٹیپل آبجیکٹس کے لیے. اور جب آپ کو زیادہ آبجیکٹس چاہیے ایک ٹرانزیکشن کے اندر تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ جو آبجیکٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ کسی اور ٹرانزیکشن کے پاس آلریڈی لاکڈ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ آلریڈی لاکڈ ہیں تو پھر یہ ٹرانزیکشن ویٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو اس کا ڈیوریشن بڑھ گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا اور ٹرانزیکشن ویٹ کر رہی ہیں. تو اگر آپ پورے سسٹم کو پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر ہم ایک لانگ ٹرانزیکشن ڈیفائن کرتے ہیں ود مور آپریشنز تو جو اوور آل یعنی جو سسٹم کی پرفارمنس ہے وہ سلو ہو جائے گی. وہ اس لیے کہ ٹرانزیکشن کی جو لائکلیہڈ ہے کہ اس کو ویٹ کرنا پڑے گا اپنے ریکوائرڈ آبجیکٹس کے لیے، وہ اس کی جو پروبیبلٹی ہے جو اس کے چانسز ہے وہ بڑھ جائیں گے. جب بڑھ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یوزر کو یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ ٹرانزیکشن ویٹ کر رہی ہے یا لاکنگ اینڈ کنفلکٹ ہے. یوزر کو تو ظاہر سے اس کا نہیں پتا، اس سے اس کو شاید کنسرن بھی نہیں ہے، لیکن یوزر کو اس سے ضرور کنسرن ہے کہ اس کو جو اپنی ریکویسٹ ہے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے سسٹم کے اوپر، اس کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اس کو ڈیلے مل رہا ہے. تو اب یہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو مطلب یوں پرسیو کریں کہ جو اس طرح کا سسٹم کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کا پروفیشنل ہے، جو آپ ہیں ایز اے ڈیزائنر، ان کے اس طرح کے جو ڈیسیشن ہے وہ بھی بیچ میں کار فرما ہوتے ہیں، وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. یعنی آپ کہنے کو یعنی یہ اگر آپ اس کو کیئرلیسلی دیکھیں تو شاید آپ اس کو اگنور کر جائیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے جب ہو رہا ہوگا تو مے بی وہ ریئلائز بھی نہ ہو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بظاہر تو کوئی ڈیلے کی وجہ نظر نہیں آ رہی، آپ کہیں گے ڈی بی میں سلو ہے کیا، لیکن اصل میں ریزن کیا بن رہی ہے کہ آپ نے لمبی ٹرانزیکشن ڈیفائن کی ہوئی ہیں اور ہر ٹرانزیکشن کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ یعنی انتظار کرے آبجیکٹس کے لاک ملنے کا. ظاہر ہے جب تک آبجیکٹ نہیں ملیں گے تب تک آپریشن نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک دفعہ آبجیکٹ مل گئے تو جب تک ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک لاک سے ریلیز نہیں ہو سکتے، باقی ٹرانزیکشن کے پاس جا نہیں سکتے. تو ایک طرف تو یہ ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے ایک لمبی ٹرانزیکشن ڈیفائن کی تو ایک طرف تو آپ نے وہ جو اوور ہیڈ ہے جو کہ بگن اور اینڈ کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے وہ تو بچا لیا، لیکن دوسری طرف آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرانزیکشن کو ان جنرل زیادہ اس کا یعنی اس کو ایسے سینیریو میں اس کو بنا دیا ہے یا ڈال دیا ہے جس میں اس کے زیادہ لائکلیہڈ ہے کہ ٹرانزیکشن کو ویٹ کرنا پڑے گا. اس کے برعکس اگر آپ یہ کریں کہ آپ اس تمام سیٹ آف آپریشنز کو چھوٹی چھوٹی ملٹیپل ٹرانزیکشن میں ڈیوائڈ کر دیں جو کہ فور شیور سیریلی ایگزیکیوٹ ہوں گی ایک کے بعد دوسری، اس کا یہ ہے کہ جو اگر نیگیٹو سائڈ دیکھیں اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ جب ہر دفعہ بگن اینڈ ہوگا تو وہ جو اوور ہیڈ ایسوسیٹڈ ہے ٹرانزیکشن کے بگن اور اینڈ کے ساتھ وہ تو ملٹیپل ٹائم انوالو ہو جائے گا، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ اب آپ کے جو اوور آل ایفیشنسی ہے وہ شاید انکریز کر جائے، اس سینس میں کہ اب آپ کی جو ٹرانزیکشن چونکہ چھوٹی ہیں تو ان کو اپنی ایکسیکیوشن کے لیے آپریشنز کے لیے ریلیٹیولی کم آبجیکٹ چاہیے ہوں گے.
تو اس ریزن سے یہ ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ ان کو ویٹ اسٹیٹ میں جانے کے چانسز ریلیٹیولی کم ہو گئے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی ٹرانزیکشن بگین ہوئی اور اینڈ ہو گئی, اس نے ایک کام پورا کر لیا, تو جو آبجیکٹس اس نے وہاں ہولڈ کیے ہوئے تھے دے ول بی ریلیزڈ. جب وہ ریلیز ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دوسری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ویٹ اسٹیٹ میں جانے کے جو چانسز ہیں وہ ریلیٹیولی کم ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کم آبجیکٹس چاہیے. اور فرض کریں اگر آپ ویٹ اسٹیٹ میں چلے بھی جاتے ہیں, ایسا ہو بھی سکتا ہے ظاہر ہے کہ ملٹیپل ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, سبھی چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں, لیکن ساتھ ہی بات یہ ہے کہ اگر آپ ویٹ اسٹیٹ میں جاتے بھی ہیں تو اس کیس میں ہوگا یہ کہ آپ کا جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اگین, لیکن ظاہر ہے کہ اس کیس میں اب وہ جو اوور ہیڈ ہے وہ آ گیا اس میں. تو یعنی ایکسٹریم جو دونوں سائڈز کے ہیں دونوں ہی نہیں کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں جی کہ میں اپنی ٹرانزیکشن کو بہت ہی چھوٹا کرتا ہوں, اگر ایک فرض کرے ٹرانزیکشن ہے اس میں فرض کریں کہ 20 آپریشن ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں, میں ایک آپریشن کی 20 ٹرانزیکشن ڈیفائن کر لیتا ہوں. کہنے کو آپ نے اپنی ٹرانزیکشن بہت ہی چھوٹا کر دیا اور آپ نے ان کو 20 کو سیریلی ڈیفائن کر دیا, وہ تو آپ نے کر لیا, لیکن ساتھ ہی آپ نے کیا کر لیا کہ وہ جو اوور ہیڈ انوالو ہے, جو کہ شاید اگر آپ پورے کو ایک میں کرتے تو وہ ایک دفعہ ہوتا, بگن اور اینڈ کا اوور ہیڈ جو ہے وہ اب آپ نے 20 ٹائم بڑھا لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ ایکسٹریم اچھا کہ آپ کہیں جی نہیں میں 20 کے 20 آپریشن ایک میں رکھوں گا, یعنی یہ تو جسٹ 20 نمبر ہے, یہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے, اور نہ ہی دوسرا جو ایکسٹریم کہ آپ کہیں جی کہ میں سنگل آپریشن کی ایک ٹرانزیکشن بناؤں گا, وہ صحیح ہے کیونکہ اس میں جو اوور ہیڈ ہے وہ انوالو ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ مطلب یو ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس, کہ آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فکس رول نہیں بن سکتا کہ یہ نمبر ہونا چاہیے, بلکہ اٹ ڈیپینڈز آن دا نیچر آف آپریشنز. کہ یعنی بعض کیسز میں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یعنی کوئی ایک بڑی ٹرانزیکشن ہے اس کو ملٹیپل ٹرانزیکشن میں سپلٹ کیا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ جتنے بھی آپریشنز ہیں ان کو اکٹھے مکمل ہونا ضروری ہے. لیکن بہرحال جو اس وقت ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک سیشن کے اندر کسی ایک اپلیکیشن میں یو کین ناٹ ہیو ملٹیپل ٹرانزیکشنز رننگ کنکرنٹلی, بٹ you can have multiple transaction in one session, but they will be running in a series one after other. یعنی ایک مکمل ہوگی پھر دوسری شروع ہوگی, لائک اس طرح سے چلے گی. آج کے لیکچر کو ہم یہی ختم کرتے ہیں. ٹرانزیکشنز کے اوپر جو ہماری ڈسکشن ہے انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.